नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं, चाहे वो उलमा हो या मशाइखीन हो, या फिर आप देखेंगे कि स्कॉलर्स हों, या फिर साइंसदान हों, या सियासतदान हों, खिलाड़ी हो, या कोई और शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतें हों। ऐसी शख्सियतों को मदऊ किया जाता है इस प्रोग्राम में जो गैर मामूली सलाहियत रखते हैं और माशरे पर उनका असर भी होता है। तो बहरहाल आज हमने जिस शख्सियत को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है वो भी एक गैर मामूली शख्सियत है। इस लिहाज से गैर मामूली शख्सियत है कि आज भी अगर कोई किताबों से जुड़ा होता है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज का दौर ऐसा लगता है कि लोग ऑनलाइन किताबों का मुतालिया कर रहे हैं, ऑनलाइन अदब का मुतालिया कर रहे हैं और ऑनलाइन ही वो मुख्तलिफ मवाद पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन इन हालात में अगर लोगों को किताबों से कोई करीब रखता है या करीब रखने की कोशिश करता है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कारनामा है। और ख़ास तौर पर उर्दू कुतुब का जहाँ तक मामला है तो ऐसा लगता है कि उर्दू पढ़ने वालों की तादाद कम होती जा रही है। ऐसे में इस तरह की जो शख्सियतें हैं वो लोगों को उर्दू के करीब ला रही हैं, उर्दू किताबों के करीब ला रही हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल मेरी मुराद है जनाब सैयद अब्दुल बासित शकील से, जो डायरेक्टर हुदा पब्लिकेशंस हैदराबाद है। और आपको ये भी बता दूं कि हुदा पब्लिकेशंस ने बहुत कम अरसे में अपनी एक छाप छोड़ी है, न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर। आपको वहाँ पर मुख्तलिफ कुतुब ख़ास तौर पर जो उर्दू ज़बान में हैं वो दस्तियाब हो जाएंगी, चाहे वो कुरान पाक हो या फिर हदीस मुबारका की किताबें हों, या फिर आप देखेंगे कि फ़िक़्ह की किताबें हों, या दूसरे दिगर शरई जो मसाइल हैं उनके बारे में किताबें हों, तो आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। उनके पास किताबों का ज़ख़ीरा है। और दूसरी अहम बात यह है कि तारीख़ इस्लाम के बारे में अगर कोई लोग जानना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन आपको मवाद नहीं मिल सकता, लेकिन किताबों में ये मवाद भरा हुआ है और इस मवाद को जनाब सैयद अब्दुल बासित शकील जैसी शख्सियतें लोगों तक पहुँचाने का काम कर रही हैं। इसके अलावा ख़वातीन के हुकूक़ है, ख़वातीन के मसाइल है, बच्चों का अदब है, और सेहत व तिब के जो मसाइल होते हैं उस बारे में भी ढेर सारी किताबें हैं। मैं समझता हूँ कि हज़ारों की तादाद में उर्दू किताबें हैं, और इन किताबों की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि अभी उर्दू मरी नहीं है बल्कि ज़िंदा जावीद है, और उर्दू बड़े आन शान और वक़ार के साथ अपनी मौजूदगी का सारे मुल्क में एहसास दिला रही है। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। और जैसा कि मैंने कहा है कि आपकी जो शख्सियत है वो उर्दू किताबों से जुड़ी हुई है और उसी वजह से हमने आपको मदऊ किया है। तो पहला जो सवाल है हम किताबों के हवाले से करेंगे। जैसा कि आपका पब्लिकेशंस है तो आप ये बताएं कि आपके पास उर्दू की कितनी किताबें हैं, कितने टाइटल्स हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब में पहले मैं इदारे सियासत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका अता किया, और इस सियासत टीवी के ज़रिए से अपनी बात रखना और पेश करना मेरे लिए एक एज़ाज़ है। इसके लिए मैं आप सबका मशकूर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हुदा पब्लिकेशंस हैदराबाद जो है तकरीबन आज से 20 साल पहले ये इदारा क़ायम हुआ, और हमने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उर्दू की किताबें शाये की हैं और बड़े एहतमाम से हम इसको शाये करते हैं। हमारे पास कुरान और हदीस के अलावा फ़िक़्ह, तसव्वुफ़, तारीख़ इस्लाम, ख़वातीन के हुकूक़, बच्चों के लिए सबक आमूज़ कहानियाँ, इसके अलावा आजकल जो नया मौज़ू है जो नौजवान ख़ास तौर पे पढ़ना चाहते हैं वो है मैनेजमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और नफ्सियात। इस तरह के भी मौज़ूआत पर हमने किताबें शाये की हैं, और इस तरह की जो भी मौज़ूआत पे किताबें दुनिया भर में जहाँ भी मिलती हैं उर्दू की किताबें, हम उसको दस्तयाब कराने की कोशिश करते हैं। जी, जी। तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल जो टाइटल्स की जब बात कर रहे थे तो आपके पास कितनी टाइटल्स हैं अंदाज़न? हमारे पास कम से कम 10,000 टाइटल्स हैं मुख्तलिफ़ उन्वानात पर। जी, जी, माशाल्लाह। जी, जी। तो उसमें आप मैं समझता हूँ कि जो यूनानी जो तिब है, यानी सिस्टम यूनानी का जो, तो उस बारे में भी कुछ किताबें हैं आपके पास? हमारे पास यूनानी पे जो ख़दीम कुतुब हैं, हकीम अजमल साहब या उस तरह के हकीम अब्दुल्ला साहब, उस तरह के जो पुराने हुक्मा गुज़रे हैं, उनके अलावा हमने सेहत के जो नए मसाइल पैदा हो रहे उस पे हमारे पास चिकनाई और हमारी सेहत, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा सेहत का दुश्मन, इस तरह के नए उन्वानात पर, और ज़ियाबतीस के उन्वान पे, इस तरह के उन्वानात पे हमने किताबें तैयार करवाई हैं, और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस हमको मिलता है।
ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ جو طب کے مسائل پر جو کتب ہیں وہ بہت زیادہ اچھا رسپانس اس کا ہے، تو طب نبوی کے بارے میں لوگ ایسا لگتا ہے کہ اب پھر دوبارہ لوگ طب نبوی سے رجوع ہو رہے ہیں، خاص طور پر جو مسلم حضرات ہیں یا مرد و خواتین ہیں، ان کو چھوڑ کر اگر آپ دیکھیں تو غیر مسلم حضرات بھی طب نبوی کی طرف آ رہے ہیں، تو کیسا رسپانس رہتا ہے آپ کا؟ نہیں، طب نبوی تو ایک ایسی کتاب ہے اور ایک ایسا موضوع ہے جو آج کل ہر ایک کے لیے، ہر آدمی اس کو ضرورت اپنی سمجھ رہا ہے. جیسے انسان پیچھے کی طرف پلٹ رہا ہے کہ دیسی چیزوں کو زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، آرگینک غذائیں استعمال کرنے کی طرف لوگوں کا ذہن زیادہ ہے. اسی وجہ سے طب نبوی کی کتاب بھی اور طب نبوی کا موضوع بھی بہت اہم ہے، اور طب نبوی کی کتاب بہت زیادہ فروخت ہوتی ہے، اور اس طرح کی چیزیں بھی، کھانے پینے کے لیے بھی اس طرح کی چیزیں تیار ہو رہی ہیں جو طب نبوی میں موجود ہیں. جی، تو بہرحال ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح آپ کے پاس کتابوں کا ذخیرہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کتابوں کی جو فروخت ہوتی ہے وہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا رجحان ہے، اور اردو کے لیے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بغیر معمولی یہ چیز ہوتی ہے. بہرحال شکیل صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اکثر آپ ملک کے مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہیں، خاص طور پر کتابوں کے میلے کے حوالے سے، تو آپ یہ بتائیے کہ اب تک آپ نے بہت سارے شہروں کا دورہ کیا ہے، تو کون سا ایسا شہر، کون سا ایسا ملک کا حصہ آپ کو پسند آیا جہاں پر اردو کا غیر معمولی فروغ ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اصل اردو کتابوں کے ابھی تک تقریباً 25 میلے منعقد ہو چکے ہیں، جو قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے زیر اہتمام یہ میلے منعقد ہوتے ہیں. جی، یہ ملک کے مختلف حصوں میں منعقد ہو چکے ہیں. جیسے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اگر دیکھا جائے تو سری نگر میں اور بہار اور مہاراشٹر کے مختلف شہروں میں، حیدرآباد میں خود بھی منعقد ہو چکا ہے. ابھی حال ہی میں جو 25واں کل ہند اردو کتاب میلہ منعقد ہوا، وہ تمل ناڈو کے ایک شہر ہے وانمباڑی، جی، وہاں پہ یہ کتاب میلہ منعقد کیا گیا. کتاب وانمباڑی ایک عام طور پہ ایک غیر معروف علاقہ تصور ہوتا ہے، اور خاص طور پہ تمل ناڈو کا علاقہ رہنے سے لوگوں کو ایسا رجحان ہے، سمجھتے ہیں لوگ کہ وہاں پہ اردو کا چلن نہیں ہوگا. لیکن تمل ناڈو اگر کسی کو جانے کا موقع ملا یا وہاں کی روداد آپ سنیں گے تو تمل ناڈو کتاب میلے کی روداد، وانمباڑی کتاب میلے کی روداد بڑی نشاط افزا ہے، ہمت افزا ہے، اور بہت ہی خوشکن خبر ہے وہ. اور وہاں پہ بہت زبردست اردو کا چلن ہے. کئی 100 کالجز، اسکولز اور بے شمار دینی مدارس ہے جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اردو کا ایک زبردست بیلٹ ہے. وہ نواب آف آرکاٹ کا جو علاقہ ہے وہاں سے کرشنا گری تک کا جو ریڈیس ہے، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ وہ 500 کلومیٹر کا ریڈیس ہے. وہاں پہ اردو کا زبردست چلن ہے، اور لوگ تمل کے علاوہ اچھی طرح سے اردو بولتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، اور اردو کے اسکول اور کالجز میں اردو ذریعہ تعلیم ہے وہاں پہ. جی، جی، تو جیسا کہ وانیم باڑی کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ غیر معمولی، ایسا کہ اردو کی ایک زرخیز زمین ہے وہ، تو آپ کا جو وہاں میلہ کس قدر کامیاب رہا اس بارے میں بتائیں. دیکھیے، وانمباڑی کا جب نام آیا تو میں نے ہی وانمباڑی کا نام سجیسٹ کیا تھا قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کو. تو شروع میں تو لوگ بالکل اس کے لیے تیار نہیں تھے، خود ناشرین بھی اپنی اسٹال وہاں پہ لانے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن جب تعارف کرایا گیا اور بارہا ان سے جب بات کی گئی تو پھر وہاں پہ میلہ طے ہو گیا. پروفیسر عقیل احمد صاحب جو قومی کونسل کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب جو 25واں کل ہند اردو کتاب میلہ رہے گا یہ وانمباڑی میں منعقد ہوگا. چنانچہ جب وانمباڑی میں اس کا آغاز ہوا اور لوگ جب وہاں پہ پہنچے تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ جس مقام پہ یہ میلہ ہوا وہ اسلامیہ کالج وانمباڑی ہے. یہ تقریباً 103 سال پرانا کالج ہے، اور 45 ایکڑ پہ یہ علاقے پہ یہ محیط ہے، اور ہزاروں طلباء اس کالج میں پڑھتے ہیں. یہ ادارہ جو ہے KG سے لے کر PG تک یہاں پہ تعلیم کا انتظام ہے. تو جب یہاں پہ میلہ منعقد ہوا تو لوگ حیران رہ گئے. یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے فٹ بال ورلڈ کپ جو تھا فیفا، اس کا قطر میں جب اعلان ہوا تو لوگ اس پہ تعجب کرنے لگے کہ یہ ایک چھوٹا سا مقام قطر، اور ناتجربہ کار لوگ پتہ نہیں کیا یہ کر سکیں گے وہاں پہ. تو کسی کو کوئی اچھی امیدیں نہیں تھی. اسی طرح جب وانمباڑی کا نام سجیسٹ ہوا تو لوگ اسی طرح سمجھ رہے تھے کہ بھائی بہت ہی معمولی سا رہے گا اور پتہ نہیں کیا کوئی خریدار آئیں گے. لیکن وہاں دیکھ کے بڑی حیرانی ہوئی کہ بہت ہی معیار بھی بہت بلند ہے. میں ملک کے دوسرے حصوں میں بھی جاتا ہوں تو وہاں پہ جو خاص طور پہ لڑکیوں کا، طالبات کا جو معاملہ ہوتا ہے، وہ بہت ہی کتابوں کا جو سلیکشن ان کا ہوتا ہے وہ بہت غیر معمولی نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی کتابیں زیادہ پسند کی جاتی ہیں. ایون لائبریرینز بھی آتے ہیں تو
بجائے اس کے کہ کچھ ادبی کتابوں کو سلیکٹ کرتے، زیادہ اسی طرح کی کتابوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جس میں دعائیں، وظائف وغیرہ ہو۔ لیکن وانیمباڑی میں ہم نے دیکھا کہ وہاں کی طالبات جو ہے فرہنگ عامرہ، فیروز اللغات، مختلف دیوان اور اس طرح کے جو ہے اور انشائیے، خاکے، طنز و مزاح پہ جو کتابیں سلیکٹ کر رہی تھی، اس سے مجھے لگا کہ وانیمباڑی اور اس کے اطراف کے علاقے میں نئی نسل کا مستقبل محفوظ ہے، کیونکہ جو لڑکیوں کا جو سلیکشن ہے اس سے ان کی تعلیم کا، ان کی علمی ڈیپتھ کا اندازہ ہوتا ہے، اور بڑی خوشی ہوئی وہاں پہ جا کے، اور ایک روح کو ایک سکون ملا، ایک خوشی ہوئی، اور ایک ہمت اور حوصلہ بھی ملا کہ اردو زندہ ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اردو مر گئی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، اردو زندہ ہے، صرف اس کو فروغ دینے کے لیے مختلف کوششوں کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جہاں پہ مشاعرے کام کرتے ہیں، غزل کے پروگرام کام کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اردو کتاب میلے بہت زبردست اردو کے فروغ کا رول ادا کرتے ہیں، کیونکہ خود ہم نے وانیمباڑی کتاب میلے کے ذریعے دیکھا کہ سارے تمل ناڈو کے اندر انہوں نے جو مہم چلائی، وہاں کی وانیمباڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی نے، بہت ہی غیر معمولی مہم تھی، اور اس کے بعد کے جو فیڈ بیک ابھی آ رہے ہیں اس سے یہ ہے کہ نئی نسل کے اندر مطالعے کا رجحان بڑھا ہے، اردو ایک موضوع بن گیا ہے وہاں پہ، اور اردو کی کتابوں کو لے کے مسلسل انکوائریز آ رہے ہیں، خود مجھے انکوائریز آ رہے ہیں، دہلی کے ناشرین سے بات ہوئی تو وہاں کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ مستقل جو ہے وہاں کے لوگ رابطے میں ہیں کہ یہ کتاب چاہیے یا کہاں ملے گی، یہ موضوع موجود ہے کیا ہے۔ تو بہرحال جیسے اردو کے فروغ کی ضرورت ہے، تو اردو کے فروغ میں یہ کل ہند اردو کتاب میلے بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں قومی کونسل کو اور قومی کونسل کے ڈائریکٹر کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اب ملک کے نئے حصوں میں، ایسے علاقوں میں جہاں پہ اردو کا چلن کم تصور کیا جاتا، ایسے علاقوں کو یہ منتخب کر رہے ہیں، اور آگے بھی اسی نہج کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ، تو اردو کا اس ملک کے اندر بول بالا ہوگا۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جیسا کہ شکیل صاحب نے وانیمباڑی کے بارے میں کہا ہے کہ کس طرح وہاں اردو فروغ پا رہی ہے، تو آپ کو بتا دوں کہ تمل ناڈو کے دارالحکومت چنئی سے تقریباً 250 کلومیٹر فاصلے پر یہ علاقہ واقع ہے، اور آپ بھی وہاں پر جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اردو کس طرح فروغ پا رہی ہے، اور جو ہماری نئی جو نسل ہے وہ کس طرح کتابوں سے قربت رکھتی ہے، اس کا نظارہ، اس کا مشاہدہ آپ وہاں بخوبی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جیسا کہ شکیل صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، تو ہم اس سے استفادہ کرتے ہوئے ان پر سوالات کی بوچھار کرتے رہیں گے، اور خاص طور پر اردو کے حوالے سے۔ بہرحال آپ نے کہا ہے کہ اردو مری نہیں ہے، کیونکہ وانیمباڑی جیسے علاقے میں اگر اردو وہاں زندہ ہے تو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بھی اردو کا یہی حال ہوگا۔ تو حیدرآباد کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ حیدرآباد میں کس طرح کی کتابیں بہت زیادہ فروخت ہوتی ہیں؟ حیدرآباد میں جہاں جو کتابیں فروخت ہوتی ہیں، تو یہاں ایک تو کئی یونیورسٹیز ہیں اور لائبریریز ہیں، وہ ظاہر ہے ان کا تو سلیکشن زیادہ ادب، تنقید اور خاکے، انشائیے اس کے اوپر ہوتا ہے، لیکن جو عوام الناس کا جو ہم یہاں رجحان دیکھتے ہیں، تو ایک یہ ہے کہ بچوں کی فکر، اس وقت پیرنٹس کو بچوں کی بڑی فکر ہے، جی اور بچوں کے لیے جو سبق آموز کہانیاں ہیں، اور وہ بھی خاص طور پہ نئے انداز میں، نئے روپ میں چاہیے، وہ اس فکر مند پیرنٹس جو ہے یا والدین جو ہے یہاں پہ آتے ہیں اور بچوں کے لیے کہانیاں اور اس طرح کی چیزیں خریدتے ہیں۔ دوسرا جو نوجوانوں کے لیے جو موضوع اس وقت پسندیدہ ہے، اور وہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، نفسیات اور مینجمنٹ۔ اور نوجوان نسل کو جب تک ہم کتابوں سے نہیں جوڑیں گے، نئی نسل کو کتابوں سے نہیں جوڑیں گے، تو کسی بھی زبان کا تحفظ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے اس موضوع پر کتابیں تیار کی ہیں، اور ہندوستان میں بھی مختلف جگہوں پہ جہاں پہ اس موضوع پہ کتابیں دستیاب ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو فراہم کرتے ہیں، قارئین کو، تاکہ یہ نئے موضوعات پہ بھی وہ کتابیں پڑھ سکیں۔ جی، ایک بات یہ بتائیے، کیونکہ میں کسی کی جانبداری یا کہتے ہیں نا کہ کسی کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ کتابوں کا جہاں تک سوال ہے، اور آپ تقریباً 20 سال سے یہ پبلیکیشن ہاؤس بھی چلا رہے ہیں، تو ایسی ایک کتاب کا نام بتائیے جو سب سے زیادہ مقبول رہی۔ کتابیں تو مقبول، ظاہر ہے مقبول تو سب میں زیادہ قرآن مجید ہے، جی اور قرآن مجید کے ترجمے ہیں، لیکن اگر دوسرے موضوعات پہ دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احادیث میں جو چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں اور سنتوں پہ جو چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، اس طرح کی کتابیں زیادہ فروخت ہوتی ہیں۔ جی جی۔ اچھا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو کتابیں ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کا جیسے میں بتایا کہ سائنس پہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں، قرآن اور سائنس کو کمپیئر کر کے بھی اس طرح کی کتابیں دستیاب ہیں، تو اس کا کتابوں کا بھی اچھا چلن ہے، اور خاص طور پہ جیسے میں بولا نئے موضوعات آج کل جو آ رہے ہیں،
صحت کے مسائل ہو یا معاشی مسائل ہو، اس طرح کے اس میں لوگوں کو نئے موضوعات پر مواد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ہدا پبلیکیشنز کی کہ ہم نئے موضوعات پر رائٹرز کو عنوان دے کے اس طرح کی کتابوں کو تیار کروائیں تاکہ نئی نسل اور نئے موضوعات پر کوئی تشنگی نہ رہ جائے، جیسے اسٹاک مارکیٹ ہے یا اس طرح کے کچھ معاشی جو نئے چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی لوگوں کو رہنمائی ہو، بینک کا وہ ہے سودی مسائل ہے یا بینک کاری ہے، اس طرح کے موضوعات پر بھی ہم کتابیں دستیاب بھی ہیں اور نئے حالات کے حساب سے ہم کتابیں تیار بھی کرواتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں کتابیں جو آتی ہیں وہ انگریزی میں ہیں بہت، اور اردو میں وہ کتابیں دستیاب نہیں ہیں، تو کیا آپ لوگوں کے پاس ایسی کتابیں بھی ہیں جس کے ذریعے جو اردو میڈیم کے طلبہ ہیں خاص طور پر وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں یا یعنی تھیوری جو ہے اس میں پرفیکٹ ہو سکتے ہیں؟ ہاں، اس موضوع پہ بھی میری بات رہ گئی تھی یہ بتانے سے جی کہ کمپیوٹر اور کمپیوٹر سے متعلق کمپیوٹر سائنس اور فوٹو شاپ اور سافٹ ویئرس، اس طرح کی موضوعات پر بھی ہمارے پاس اردو میں کتابیں دستیاب ہیں۔ جی اور اس کے علاوہ ایک اور بات چھوٹ گئی تھی، وہ صحافت کا شعبہ ہے۔ جی جی صحافت کے شعبے پہ بھی، صحافت سے متعلق بھی ایک پورا سیکشن ہمارے پاس موجود ہے جس میں بے شمار کتابیں موجود ہیں، اور حتیٰ کہ ایک ایسی کتابیں بھی ہے جو ایک عام جو کیا کہنا چاہیے کہ جو نیا جو صحافی ہوتا ہے اس کو نیوز کس طرح بنانا، کیپشن کیسے لگانا اور مواد کیسے تیار کرنا، اس کے اوپر بھی ایسی کتابیں ہیں۔ وہ کتاب پڑھ کے خود بھی آدمی بہت ساری اپنی تحریر خود بنا سکتا ہے۔ یعنی جرنلسٹک جو ایتھکس ہے، میڈیا ایتھکس ہے، اس بارے میں بھی کتابیں ہیں شاید؟ جی الحمدللہ بہت ساری کتابیں اس پہ موجود ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا شکیل صاحب کو کہ کس وہ بتا رہے تھے کہ اردو ابھی زندہ ہے، تو لیکن جہاں تک حقیقت کا سوال ہے، ہم یہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ وانیم جو باڈی کی بات آپ نے کی ہے وہاں تو آپ نے اردو کو زندہ دیکھا ہے، لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ ہندوستان بھر میں اردو کا کیا حال ہے؟ دیکھیے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مطالعے کا رجحان سب میں پہلے کم ہوتے جا رہا ہے۔ آدمی جو ہے کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہو رہا، کیونکہ سب چیزیں نیٹ پہ آپ کو دستیاب ہے، سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، تو اس وجہ سے مطالعے کا رجحان کم ہونے کی وجہ سے کتابیں جیسے پہلے کوئی بھی کتاب 1000 2000 کی تعداد میں پرنٹ ہوا کرتی تھی، اب اس کی تعداد گھٹ کے 500 اور 300 کی اس میں آ رہی ہے۔ یہ مطالعے کے رجحان کی کمی کی وجہ سے۔ ایک اور چیز، مطالعہ اس لیے بھی کم ہو رہا کہ نئی نسل کو اپڈیٹ طریقے سے چیز چاہیے۔ جیسے ہم لباس کے اندر ہماری تبدیلی آ گئی، ہم فون جو ہے پہلے چھوٹا استعمال کرتے، اب اینڈرائڈ فون استعمال ہو رہا ہے، تو اسی طرح کتابوں کو بھی ہے نا نئے انداز میں اور بہت اچھے کاغذ پہ اور معیار کے ساتھ اس کو شائع کرنا چاہیے۔ پرانی جو کتابیں ہیں وہ جو کتابت شدہ ہوتی تھی تو وہ اب آج کل پڑھی نہیں جا رہی نئی نسل سے۔ جی، نئی نسل کو چاہیے کمپیوٹرائزڈ کتابیں ہوں، ٹائٹل بڑا خوبصورت ہو اور کاغذ بڑا عمدہ ہو، تو اس کو اگر ہم اس میں کنورٹ نہیں کریں گے پرانی کتابوں کو، تو وہ کتابوں کا مطالعے کا رجحان اس وجہ سے بھی کم ہو رہا کہ لوگوں کو پڑھنے میں جو ہے وہ چاشنی نظر نہیں آ رہی، اور کیونکہ تھوڑی اردو نوجوان نسل میں کمزور ہے تو ان کو کھلا ہوا اور کمپیوٹرائزڈ ایڈیشن رہنے سے ان کو پڑھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ تو اس کو ضرورت اس بات کی ہے، خاص طور پہ کیونکہ اردو کا جو ہب ہے اردو کتابوں کا وہ دہلی ہے، تو دہلی کے ناشرین سے ہم اکثر کہتے بھی رہتے ہیں کہ اس کو نئے اسلوب میں لانے کی کوشش کریں کتابوں کو، تاکہ قاری کو پڑھنے میں سہولت ہو اور اس کو جاذبیت ہو اس کے اندر پڑھنے میں، تاکہ قاری جو ہے اس کو لے سکے۔ ناشرین کی آپ نے بات کی ہے تو ناشرین کے حوالے سے ایک سوال کر لیتے ہیں کہ ہندوستان میں جو اردو کا مقام ہے اس کے حساب سے تو بعض جگہ آپ کو مایوسی نظر آتی ہے، بعض جگہ امید کی کرن دکھائی دیتی ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ پبلیشرز کی جو تعداد ہے وہ اندازاً کتنی ہوگی ہندوستان میں اردو پبلیشرز؟ اگر اردو ناشرین جو بڑے ناشرین جن کو کہا جا سکتا ہے 1-2 کتابوں کے ناشرین جو رہتے ہیں ان سے ہٹ کے اگر کہا جائے تو میرا اندازہ ہے کہ کم از کم 300 ناشرین تو کم از کم ہوں گے اتنے۔ جی جی۔ اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے یہ کہا کہ جاذبیت کی بات کی ہے، کتابوں کو پرکشش بنانے کی بات کی ہے، تو بچوں کا جہاں تک ادب کا سوال ہے، بچوں کے ادب کا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری مائیں ہوا کرتی تھی وہ لوریاں جو دیتی تھی اس میں ایک میسیج ہوتا تھا، دینی پیغام ہوتا تھا اور دین کے بارے میں جانتا تھا بچہ، لیکن آج کے ماؤں کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ لوریاں جو ہوا کرتی تھی، جو اللہ اور رسول سے قریب کرتی تھی، وہ چھوڑ کر وہ گانے وغیرہ یا موبائل فون اپنے بچے کے حوالے کر دے رہی ہیں۔ تو آپ لوگ اس کے سدباب کے لیے، اس کے روک تھام کے لیے کیا کوئی ایسا مواد بازار میں لائے ہیں؟
نہیں، ہم تو کیونکہ کتابوں سے تعلق ہے جی جی تو کتابوں کو، بچوں کی کتابوں کو خاص طور پہ، جو پہلے بالکل چھوٹی چھوٹی سائز میں ہوا کرتی تھی اور اس کے اندر صرف تحریر ہوتی تھی، کوئی کیا کہنا چاہیے، کارٹون ٹائپ میں یا کوئی اس طرح کے اس میں موجود نہیں ہوتی تھی، تو کتابیں بڑی تیزی کے ساتھ، بچوں کی کتابیں بھی نئے اسلوب میں ڈھل کے آ رہی ہیں۔ جی جی اور کتابوں سے ہٹ کے میں ایک بات آپ کو دلچسپی کی ہے، شیئر کروں گا آپ سے، جی کہ اس وقت جیسے بچوں کو پہلے ہمارے زمانے میں بچپن میں ہم کو کہانیاں سنائی جاتی تھی، جی ہاں اور کہانی سنے بغیر بچے سوتے نہیں تھے، تو یہ سسٹم آج کل پیرنٹس کے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے، کسی کے پاس وقت بھی نہیں ہے اور کہانی سنانے بھی نہیں آتا ہے۔ تو میں اپنے طور پہ اپنے جی محلے کے بچوں کو، اپنی گلی کے بچوں کو میں جمع کر کے اکثر میں ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ میں ان لوگوں کو کہانیاں سناتا ہوں۔ جی تو بعض والدین کہلاتے بھی ہیں کہ دیکھیے ہمارے بچے کے اندر یہ کمی آ رہی ہے اور بچہ اس طرح کی شرارت کر رہا ہے، اس طرح کی کر رہا، آپ اس موضوع پہ کہانی کرو۔ ہاں تو ظاہر ہے کہانیوں کی کتابیں بھی موجود ہیں، میں پھر اپنے طور پہ بھی کہانی بناتا ہوں۔ اور اچھا ایک بات اس میں یہ بھی خیال رکھنے کی ہے کہانی کے اس میں، کہ کبھی بھی فرد کسی کا نام لے کے کہانی نہیں سنانا چاہیے، چاہے وہ بچوں میں وہ نام موجود نہ بھی ہو۔ بچوں کی کہانیاں جانوروں پہ ڈال کے سنانی چاہیے، تاکہ یہ بلی ہے، یہ مرغی ہے، یہ شرارت کرتی ہے یا اس طرح کرتی ہے، تو بچوں کو جو ہے اپنی اصلاح کی طرف ہوتا ہے، اور بڑی دلچسپی سے بچے کہانی سنتے ہیں اور بہت محظوظ ہوتے ہیں۔ یہ ایک چیز جو ہے ہمارے پاس ناپید ہوتے جا رہی ہے، اس کو چاہیے والدین کو کہ بچوں کو کہانیاں بولنے کا جو ہے پھر سے رواج دینا چاہیے۔ اس سے بڑی بچوں کے اندر اصلاح ہوتی ہے، ان کے اندر کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے اور ان کی نشو و نما میں بڑی ممید اور معاون ثابت ہوتی ہے۔ جی جی بہت اچھی بات کہی ہے۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ کس طرح اردو کو فروغ دینے کی باتیں ہو رہی تھی ہمارے درمیان، لیکن ایک بات ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جہاں تک ادب ہو، چاہے وہ دینی ادب، دینی مواد ہو، یا پھر اردو ادب کا سوال ہو، یا پھر سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتابیں ہوں، آپ دیکھیں گے کہ اس کے ایک مخصوص پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جو خریدار ہوتے ہیں اردو کتابوں کے، وہ تین اگر درجوں میں ان کو تقسیم کیا ہے، زمروں میں تقسیم کیا جائے، ایک غریب، ایک متوسط، ایک امیر، تو سب سے زیادہ جو کتابوں سے دلچسپی رکھتا ہے وہ کون سا طبقہ ہوتا ہے؟ متوسط طبقہ ہوتا ہے وہ، جی جی اور ان کو ہر چیز کی فکر بھی ہوتی ہے، ملک و ملت کی بھی فکر ہوتی ہے، اپنی بھی فکر ہوتی ہے، بچوں کی بھی فکر ہوتی ہے، تو زیادہ متوسط طبقہ ہوتا ہے جو اس طرف راغب ہوتا ہے۔ جی جی اچھا ایک بات بتائیے کہ اب جو آپ دیکھیں گے کہ ڈیجیٹلائز کرنے کی باتیں ہو رہی ہے اور کام بھی ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ حیدرآباد میں کئی ایسی لائبریریز ہیں، کتب خانے ہیں، جیسا اسٹیٹ سینٹرل لائبریری جو آصفیہ کتب خانے کا نام اس کا ہوا کرتا تھا، وہاں پر بے شباہ قیمتی کتابیں ہیں۔ وہاں ڈیجیٹلائز کرنے کی سیاست نے بھی کوشش کی تھی، اور وہ جو پروسیس تھا وہ شروع بھی ہوا تھا پروسیس، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ لوگ اس طرف آ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اس کے فروغ کے لیے، ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے تو ای بکس کا سسٹم جو ہے سب میں بہتر ہے اس وقت، اور اردو میں ای بکس جو ہے بہت کم ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں 2 دن پہلے ہی میں نے ایک کمپنی سے بات کی ہے جی جو ہماری کتابوں کو ای بکس میں کنورٹ کرنے کا انہوں نے بات کی ہے ان سے، اور وہ شاید بہت جلدی ہمارا کام اس تعلق سے شروع ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اردو کو فروغ دینے کے لیے ایک بات جو میں کہنے سے رہ گئی تھی مجھے، وہ جیسے سیاست، ادارے سیاست کی جانب سے زبان دانی کے جو کورس ہے، وہ جو مختلف امتحانات وغیرہ لی جاتے ہیں، اس کو اور بہت بڑے پیمانے پہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو اور ادارے جات کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے کام کو وہ انجام دیں اور اس طرف وہ متوجہ ہوں، اور جس طرح کے مختلف کیمپس وغیرہ لگتے ہیں، تو اردو سکھانے کے لیے بھی مختصر جو ہے کیمپس کا آغاز ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ بچوں میں جو ہے اردو کو فروغ دینے کے لیے کام کی ضرورت ہے۔ ابھی کوئی بتا رہے تھے مجھے کہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے اندر جو پی ایچ ڈی کا جو مقالوں کا معاملہ رہتا ہے، کوئی شاید ایک آدمی بھی اس سال میں انہوں نے کوئی داخل نہیں کیا ہے کہ اس پہ پی ایچ ڈی کرنا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ مطلب پیچھے ہو رہے ہیں، لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے کہ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، ذرا سی کچھ کوشش ہو تو جو ہے اس کے اندر کافی سدھار آ سکتا ہے اور کافی اردو کو فروغ حاصل ہو سکتا ہے۔ جی جی بہت اچھی بات کہی ہے۔ ویسے بھی حیدرآباد کے حوالے سے اردو کا آپ کیا کہیں گے، کیا حالات ہیں؟ اردو تو ظاہر ہے حیدرآباد کی زبان تو اس کی اپنی ایک چاشنی ہے، اور حیدرآباد میں بھی اردو کا بہت اچھا چلن ہے، مطالعہ کا بڑا اچھا ذوق ہے، اور بہت یہاں پہ کافی
ہدا پبلیکیشن کے علاوہ بھی کئی یہاں پہ بک سیلرز ہیں، اس اردو کتابوں کے تاجران ہیں، جہاں پہ لوگ رجوع ہوتے ہیں اور اپنی پسند کی کتابیں وہ کرتے ہیں، اور روزانہ میں سمجھتا ہوں ہزاروں لاکھوں روپے میں کی کتابیں روزانہ ہی یہاں پہ فروخت ہوتی ہیں۔ ادارے سیاست کا جو فروغ اردو کے لیے جانا جاتا ہے سیاست اخبار، تو اس کے لیے اس کے جناب زاہد علی خان صاحب اور جناب عامر علی خان صاحب، جناب ظہیر الدین علی خان صاحب، یہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں اور مختلف شعبہ جات کے اندر جو سیاست کا جو کام ہے، واقعی میں یہ ایک ادارہ نہیں بلکہ یہ ایک تحریک کی شکل ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً 40-50 سال کا جو ایک طویل ایک عرصہ ہے، یہ اس کے ذریعے سے اردو کو بہت زبردست فروغ حاصل ہوا ہے، اور آج بھی ادارے سیاست اردو کے نشو و نما کے لیے، اردو کے فروغ کے لیے اور اردو زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے کوشاں ہیں، اور میں اس کے لیے ادارے سیاست کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ، اور توقع ہے کہ کرتا ہوں اور خواہش کرتا ہوں کہ اس تحریک کو مزید کیا کہنا چاہیے کہ پوری قوت کے ساتھ اور پورے توجہ کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام آمنے سامنے کے جب اختتام کو پہنچاتے ہیں اس پروگرام کو، تو اس پروگرام کی ہماری ایک روایت رہی ہے کہ ہم اپنے مہمان سے ایک میسیج لیتے ہیں، ایک ایسا میسیج لیتے ہیں جو ملک و ملت کے لیے ہوتا ہے، خاص طور پر جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو نئی نسل ہے، اور آج کا جو موضوع ہے اور آج کی جو شخصیت ہے، اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام جو ہوگا وہ اردو کے حوالے سے ہوگا، اردو کے جو کتابیں ہیں ان کے حوالے سے ہوگا، اور اردو کے فروغ کے حوالے سے ہوگا۔ اور سیاست نے جو اردو دانی کے امتحانات کا آغاز کیا تھا، اب تک تقریباً 13 لاکھ افراد نے، جن میں آپ بتا دوں کہ 6 سال سے لے کر 66 سال کے مرد و خواتین اور یہاں تک کہ 80 سال کے لوگ بھی موجود تھے۔ اس میں IPS آفیسر، IAS آفیسرز اور IFS آفیسرز بھی اس میں موجود تھے، یعنی شامل ہیں امتحان دینے والے میں۔ تو بہرحال ہم چاہیں گے کہ شکیل صاحب ایک ایسا میسیج دیں جو اردو کے حوالے سے غیر معمولی ثابت ہو۔ جی، بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایک اس کو کیا فارمولا کہیے یا ایک مقولہ کہیے، ریڈ اینڈ لیڈ۔ آپ جیسے پڑھیں گے اسی طرح آگے بڑھیں گے۔ تو خاص طور پہ مطالعہ جو ہے انسان کی نشو و نما میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ چیز ہم حاصل نہیں کر سکتے جو کتابوں کے مطالعے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ بالکل اپنی پرسنالٹی جو ہے چینج ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب جو بہت بڑے طنز و مزاح کے اس میں شہنشاہ ان کو کہا جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ وہ ایک مرتبہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے، تو انہوں نے جو ہے ان کو کسی نے سیرت النبی کے مطالعے کی ترغیب دی، تو وہ سیرت النبی کے مطالعے سے نہ صرف ڈپریشن سے نکلے بلکہ پھر ساری دنیا کے پر لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرنے کا کام کرے۔ تو یہ جو مطالعے کی جو بات ہے یہ انتہائی اہم ہے، اس کو خاص طور پہ نوجوان نسل کو اس طرف توجہ دینا چاہیے، اور بزرگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو اس طرف راغب کریں اور توجہ دلائیں ان کو۔ اور اس موضوع یہ ایک ایسے موضوعات پہ کتابیں ہیں جس کو پڑھنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ اپنی شخصیت کے اندر ایک زبردست تبدیلی انسان محسوس کرتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام آمنے سامنے اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔